नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम कुल्लु तामी कान हिल्लन लिबनी इसराईल इल्ला मा हर्रम इसराईलु अला नफ्सिही मिन क़ब्ल अन तुनज़्ज़लत तौरात क़ुल फ़अतू बित्तौराति फ़त्लूहा इन कुन्तुम सादिक़ीन। आज इंशाअल्लाह हम ऐसे सदक़ात के हवाले से बयान करेंगे जिन सदक़ात को अल्लाह तबारक व तआला कबूल करते हैं और जिन सदक़ात को अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तीसरे पारे के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों का ज़िक्र किया जो हालत कुफ़र में मर जाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर वो ज़मीन के बराव के बराबर भी सोना वो ख़र्च कर दें तो उनसे फिर वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, कबूल नहीं किया जाएगा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़ार फ़लन युक़बला मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा वलौ इफ़्तदा बि उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम व मा लहुम मिन नासिरीन। फरमाया कि ऐसे लोग जो हालत कुफ़र में मर जाते हैं, यानी कलमा नहीं पढ़ते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान नहीं लेकर आते, हालत कुफ़र में मर गए। फरमाया कि अगर वो ज़मीन के बराव के बराबर भी सोना अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करें तो वो उनसे कबूल नहीं किया जाएगा और क़यामत वाले दिन ऐसे लोगों का कोई भी मददगार नहीं होगा। तो यहाँ पर ये मुनासबत क्या है इन आयात के अंदर, यानी चौथे पारे के आगाज़ और तीसरे पारे की आखिर में जो आयात हैं इनका आपस में रबत क्या है। तो यहाँ पर मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि तीसरे पारे के आखिर में अल्लाह ताला ने ऐसे सदक़ात का ज़िक्र किया जो गैर मकबूल हैं, और उसके बाद अल्लाह ताला ऐसे सदक़ात का ज़िक्र फरमा रहे हैं जो अल्लाह ताला के यहाँ शर्फ़ कबूलियत हासिल करते हैं, जिन सदक़ात को अल्लाह ताला कबूल करते हैं। फरमाया कि ऐ लोगो, तुम उस वक़्त तक नेकी को नहीं पा सकते जब तक तुम अपना पसंदीदा माल अल्लाह के रास्ते में ख़र्च ना करो, और जो भी तुम अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हो, अच्छे से अच्छा माल अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हो या रद्दी किस्म का माल, घटिया किस्म का माल अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हो, तो अल्लाह ताला एक एक बात को जानने वाला है। तो अपना पसंदीदा माल अल्लाह ताला के रास्ते में देना। हम तो अगर किसी बकारी को भी पैसे देते हैं, जेब से पैसे निकालते हैं, तो जो बिल्कुल पुराना नोट होता है वो किसी बकारी को हम पकड़ा रहे होते हैं। तो अपना पसंदीदा जो माल है वो अल्लाह ताला के रास्ते में ख़र्च करना। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला जो सहाबी थे, उनके मदीने में कई बागात थे। उनका जो सबसे पसंदीदा बाग था बैरुहा उसका नाम था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैरुहा में जाते, यानी वहाँ पर एक कुआं था, बड़ा मीठा उसका पानी था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते, वहाँ से खजूरें खाते उनके बाग से, और इस तरह कुएं का पानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बाग बड़ा पसंद था, यानी वो जगह बड़ी पसंद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जाया करते थे, मस्जिद नबवी के बिल्कुल ये सामने था। मारिफुल कुरान के अंदर मुफ्ती शफ़ी उस्मानी राहिमहुल्लाह ने लिखा है कि बाब मजीदी के पास जो एक मंजिल है अस-सफ़ा के नाम से, तो फरमाते हैं कि वो बैरुहा के जो आसार हैं अभी भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो जब ये आयत नाज़िल हुई तो अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं कि मेरा जो सबसे पसंदीदा माल है वो बैरुहा बाग है। तो असल के अंदर बैरुहा एक कुएँ का नाम था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं कि ये मेरा पसंदीदा माल है, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तक तुम अपना पसंदीदा माल अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं करते तुम नेकी को नहीं पा सकते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको गवाह बनाने आया हूँ, ये बाग आज से मैंने अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया है, मैंने वक़फ़ कर दिया फ़ी सबीलिल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मशवरा दिया, आपने फरमाया कि आप ऐसे करो, आप इस बाग को अपने चचा के, अपने यानी करीबी रिश्तेदारों में डिवाइड कर दो। तो उन्होंने फिर अपने चचा के बेटों में ये बाग डिवाइड कर दिया, अपने चचा के बेटों में ये माल तकसीम कर दिया बाग वाला।
تبیان القرآن جو قرآن مجید کی تفسیر ہے، غلام رسول سعیدی مرحوم نے یہاں پر ایک بڑا پوائنٹ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جس طرح ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت اچھا مشورہ دیا۔ فرماتے ہیں کہ اگر وہ صدقہ تو کر دیتے عام لوگوں کے اندر، لیکن انہیں وہ اجر نہ ملتا جو اپنے قریبی رشتہ داروں میں خرچ کرنے کا ان کو اجر اللہ تعالیٰ نے دیا۔ ظاہری بات ہے جو اپنے قریبی رشتہ دار جو غریب ہیں، فقیر ہیں، یتیم ہیں، ان کو دے گا تو وہ صدقہ اس صدقے کی بنسبت بہتر ہے جو عام لوگوں کے اندر وہ صدقہ خیرات کر دے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی علماء سے مشاورت کر لیتا ہے، پتہ چلا کہ علماء سے صدقہ خیرات کے حوالے سے مشاورت کرنے کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر آپ صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو آپ علماء سے مشاورت کر لیں گے تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو خیر میں بتا رہا تھا کہ اپنا پسندیدہ مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نیکی بہت زیادہ پسند ہے۔ ایسے ہی ہمارے موجودہ دور کے اندر بھی بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جو ان کی پسندیدہ جگہ تھی جس کی ویلیو بہت زیادہ تھی مارکیٹ کے اندر، انہوں نے وہ اپنی جگہ مسجد کے نام وقف کر دی اور انہوں نے کہا کہ اپنا یہ میری پسندیدہ جگہ ہے اور یہ میں بہت مہنگی بھی ہے، لیکن میں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر پانے کے لیے ثواب کے ارادے سے یہ میں اللہ کے راستے میں وقف کر رہا ہوں۔ ہمارے جو عتیق احمد خواجہ رحمہ اللہ تھے، ان کے بارے میں بھی یہ بات یعنی میں نے سنی، معروف ہے ان کے بارے میں یہ بات کہ انہوں نے اپنی جگہ جو بڑی قیمتی تھی اور مہنگی تھی اور انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ میری پسندیدہ جگہ ہے، اور یہ آیت جب میں نے پڑھی ہے تو میں نے پھر ارادہ کیا کہ یہ اپنی پسندیدہ جگہ میں نے اللہ کے راستے میں وقف کرنی ہے۔ تو مسجد نور لاہور کے اندر ایک بڑی مسجد ہے، وہ وہاں پہ تعمیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عتیق احمد خواجہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ تو اچھا ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں خیبر کے اندر جو مجھے زمین ملی ہے وہ میرے ہاں سب سے زیادہ نفیس زمین ہے، سب سے زیادہ عمدہ اور اعلیٰ زمین ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ بن جائیں اس زمین کو میں اللہ کے راستے میں وقف کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر آپ ایسے کرو کہ وہ جو زمین ہے اس کے اوپر ملکیت آپ کی رہے گی، اور وہاں پر جو درخت لگے ہوئے ہیں، درختوں کے اوپر جو پھل لگے ہوئے ہیں وہ آپ اللہ کے راستے میں وقف کر دیں۔ آپ کہیں کہ جو بھی آدمی یہاں سے گزرے تو وہ فری میں فی سبیل اللہ وہ درختوں کے جو پھل ہیں اس سے وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جگہ کے اوپر آپ اپنا ہی قبضہ رکھو، اس کے جو درخت لگے ہیں وہ فی سبیل اللہ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کر دیں کہ جو بھی مسافر وہاں سے گزرے یا جو بھی مقیم لوگ ہیں تو وہ درختوں پر جو پھل لگا ہوا ہے اس سے وہ مستفید ہوتے رہیں۔ تو صحابہ کے اندر ایسی مثالیں ملتی ہیں، جو پسندیدہ مال تھا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے خرچ کیا۔ ایسے ہی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنا جو پسندیدہ مال تھا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے وقف کر دیا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے یعنی چوتھے پارے کے آغاز کے اندر یہ فرمائی کہ تم ہرگز بھی بر یعنی نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنا پسندیدہ مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ خرچ نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہمارا پسندیدہ مال ہے اس کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر خرچ کرنا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، مراد یعنی بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ اور جو صدقہ خیرات کرنا ہے یہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، انسان کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو صدقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کو ایسے ٹھنڈا کر دیتے ہیں، ایسے بجھا دیتے ہیں جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ الذین ینفقون اموالہم سرا وعلانیہ، جو سری طور پر بھی اور علانیہ طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو سری طور پر خرچ کرنے کا یعنی دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں تو بائیں کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 7 لوگوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، اس میں ایک وہ بھی آدمی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا جو اس کے دائیں ہاتھ نے اللہ کے راستے میں دی ہے۔
اور علانیہ طور پر بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو دیکھ کر جو باقی لوگ ہیں وہ بھی صدقہ خیرات کریں، اللہ کے راستے میں دیں۔ تو علانیہ طور پر بھی خرچ کریں، سری طور پر بھی خرچ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ما ناقصت صدقۃ من مال، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا، آپ کا مال بڑھے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور روزانہ آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ کہتا ہے یا اللہ اس کو اور زیادہ مال عطا فرما، اور جو اپنے مال کو رو کر رکھتا ہے وہ فرشتہ کہتا ہے یا اللہ جو اس کے پاس موجودہ مال ہے یا اللہ اس کو بھی تباہ و برباد کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خوب صدقہ خیرات کریں۔ فقراء، ایسے جو یتیم ہیں، اچھا بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ ہیلے بہانے کرتے ہیں، کروڑوں روپے موجود ہیں اور تھوڑا سا راشن وغیرہ لے لیا، 40-50 پیکٹ بنا لیے اور لوگوں میں ڈیوائیڈ کر دی اور کہا جی میری زکوٰۃ ہوگی۔ ایسے زکوٰۃ نہیں ہوتی، زکوٰۃ کا پورا ایک نصاب مقرر کیا گیا ہے۔ ہیلے بہانے کر کے زکوٰۃ سے اپنی جان نہ چھڑائیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، 7.5 تولے سونا آپ کے پاس موجود ہے تو پھر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ 52.5 تولے چاندی آپ کے پاس موجود ہے یا اس کے مطابق آپ کے پاس، یعنی 52.5 تولے چاندی کے برابر آپ کے پاس اماؤنٹ موجود ہے، تو آپ اس رقم میں سے پھر اپنی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو 1 لاکھ میں 2,500 روپے یہ زکوٰۃ ادا کرنا ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس 2 لاکھ ہے تو پھر 5,000، اسی طرح آپ آگے حساب کرتے جائیں۔ تو کبھی بھی زکوٰۃ کے معاملے میں سستی نہ کریں۔ زکوٰۃ کا معنی کیا؟ بڑھنا۔ اگر آپ اللہ کے راستے میں دیں گے تو آپ کا مال بڑھ جائے گا، اگر آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہ کریں گے تو ظاہری بات ہے مال کم ہو جائے گا۔ جب آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نہ نکالیں گے تو وہ زکوٰۃ جو آپ نے دینی تھی آپ کی اصل مال میں پڑی رہے گی، تو آپ کا جو موجودہ مال ہے یہ بھی گھٹنا شروع ہو جائے گا، اس کے اندر بھی کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اچھا یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کسی کو حقدار سمجھ کر زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن وہ آگے سے فراڈیاں نکل آتا ہے، وہ جو زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں اس میں شامل نہیں ہے۔ سورۃ توبہ کی 60 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کا ذکر کیا ہے، لیکن آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں آج کی رات صدقہ کروں گا۔ وہ صدقہ کرنے کے لیے اپنا مال لے کر نکلا، تو راستے کے اندر اس نے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے سمجھا یہ غریب آدمی، اس نے صدقے کا مال اسے دے دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے کہا تصدق اللیل علی سارق، رات کو کسی نے چور کو صدقہ دے دیا۔ تو یہ کہنے لگا میرا تو صدقہ ضائع گیا ہے، تو کہنے لگا آج کی رات بھی صدقہ کروں گا۔ اپنا مال لے کر نکلا تو ایک عورت کھڑی تھی، اس نے سمجھا غریب عورت ہے، اس نے وہ اپنے پیسے اسے دے دیے۔ تو کسی نے اگلے دن لوگوں نے باتیں کی، لوگوں نے کہا کہ رات کو کسی نے ایک بدکارہ زانیہ عورت پر صدقہ کر دیا ہے۔ یہ کہنے لگا میرا تو صدقہ پھر ضائع گیا۔ تیسری رات کہنے لگا آج بھی صدقہ خیرات کرنے کے لیے رات کو جاؤں گا، یعنی چھپ کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کروں گا۔ اگلی رات گیا تو ایک آدمی جو مالدار تھا وہ ویسے ہی سیر وغیرہ کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا، اس نے سمجھا غریب ہے، اس نے صدقے کے پیسے اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ تو لوگوں نے کہا کہ رات کو کسی نے مالدار بندے پہ صدقہ خیرات کر دیا، ایک غنی آدمی پر کسی نے، یعنی جو مالدار تھا پہلے ہی اس کے پاس اتنا مال موجود تھا تو رات کو کسی نے اسے صدقہ دے دیا۔ تو اس آدمی کو بتایا گیا کہ آپ کا 3 راتیں صدقہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے، تو جو آپ نے چور پر صدقہ کیا وہ بھی اللہ نے قبول کر لیا ہے، کیونکہ آپ کو علم نہیں تھا یہ چور ہے، آپ نے صدقہ کر دیا، آپ کو اجر اللہ نے دے دیا ہے۔ اور جو بدکارہ عورت تھی اس کو جو آپ نے صدقہ دیا تھا وہ بھی اللہ نے قبول کر لیا ہے، اور جو ایک مالدار آدمی کو بھول کر آپ نے صدقہ کر دیا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے۔ اور امید ہے کہ جو چور ہے جب آپ کا مال اس کے پیڑ میں جائے گا تو وہ چوری کرنے سے رک جائے، بدکارہ عورت وہ بدکاری سے رک جائے، اور جو دوسرا مالدار آدمی تھا وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، صدقہ خیرات نہیں کرتا، اسے بھی شرم آئے، وہ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا شروع ہو جائے۔ تو زکوٰۃ کے کچھ مسائل ہیں، میں آپ کے ساتھ ذکر کرتا ہوں۔ بہت سے لوگ آج کل فون کر کے زکوٰۃ کے مسائل پوچھتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہیلے بہانے بھی کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے معاملے میں ہیلے بہانے نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کے رکھتے ہیں تو ان کے سونے اور چاندی کو اس کے ساتھ ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، ان کی کمر کو داغا جائے گا، اور دردناک انہیں عذاب دیا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جسے تم خزانہ بنا کے رکھتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے،
اور جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ اس کا مال ایک گنجا سانپ اس کے گلے کے اندر اس کا توق بن جائے گا، اور وہ کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جیسے تو سنبھال کے رکھتا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا۔ اچھا، اگر تو آپ نے پلاٹ لیا ہوا ہے گھر بنانے کے لیے تو ایسے پلاٹ کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آپ کا پہلے سے گھر موجود ہے، آپ نے کوئی پلاٹ وغیرہ لیے ہوئے ہیں، تو پھر آپ اس موجودہ یعنی ویلیو کے اعتبار سے آپ اس پلاٹ کی زکوٰۃ ادا کریں گے، اس کی قیمت لگوائیں، اسی حساب سے پھر 1,00,000 میں 2,500 روپے کے حساب سے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اگر آپ نے دکانیں وغیرہ کرائے پر دی ہوئی ہیں تو اس بلڈنگ کے اوپر پھر یا کوئی گھر آپ نے کرائے پر دیا ہوا ہے، اس بلڈنگ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی جو آپ کو کرایہ آ رہا ہے ماہانہ، اور اگر وہ آپ کے پاس پورا سال یعنی جو پیسے آ رہے ہیں پورا سال وہ آپ کے پاس پڑے رہے ہیں تو پھر آپ اس مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ دکانوں کا جو کرایہ آتا ہے یا مکان کرائے پر دیا اس کا جو کرایہ آتا ہے، تو اگر وہ ساتھ ساتھ خرچ ہو جاتا ہے، گھر کے اخراجات اس سے پورے ہوتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں، جب وہ پھر جو بلڈنگ یا دکان آپ نے کرائے پر دی ہوئی جب آپ اسے بیچیں گے تو اس وقت جو اماؤنٹ آپ کے پاس آئے گی اس میں پھر آپ اس پوری رقم میں سے آپ پھر زکوٰۃ ادا کریں گے، وگرنہ کرائے کے اوپر جو ہے یہ آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی دکانیں تھیں، اور جو کرایہ وہ حاصل کرتے تو کرائے کے اوپر پھر وہ زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے۔ اچھا، ایسے جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن اگر بیوی شوہر کو زکوٰۃ دینا چاہے تو وہ زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس نے سوال کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت بلال سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ کہ زینب نامی عورت آئی ہے تو اس نے مسئلہ پوچھنا ہے، کیا بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زینب نامی عورت آئی ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ کون سی زینب ہے؟ میری بیٹی کا نام بھی زینب ہے۔ بعض ایسے بد نصیب ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نہیں تھی، ارے رقیہ آپ کی بیٹی نہیں تھی، ام کلثوم آپ کی بیٹی نہیں تھی، جبکہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے ہی بیٹیاں ہیں جس طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ زینب نامی عورتیں تو مدینے میں کئی رہتی ہیں، آپ پوچھ کر وہ کون سی زینب ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، وہ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ آپ کون سی زینب ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تو آپ نے فرمایا کہ زینب کو بتاؤ کہ اگر وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ کا مال دے گی تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک صلہ رحمی کرنے کا اللہ تعالیٰ اسے اجر دیں گے، اور دوسرا صدقہ کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائیں گے، اسے تو دگنا اجر ملے گا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جو بیوی ہے یہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، لیکن شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کما حقہ دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ لوگ اتنے شوق سے بیان سنتے ہیں۔ میں نے پہلے روزوں کے کچھ مسائل بیان کیے، الحمدللہ لوگوں نے بڑے شوق سے سنے، پھر میں نے آیت الکرسی کی تفسیر بیان کی تو لوگوں نے بڑا اسے پسند کیا۔ تو انشاءاللہ اب ڈیلی بیس پر اس طرح بیان آیا کرے گا، آپ یہ خود بھی بیان سنیں، دوسرے لوگوں کو بھی اس کا لنک بھیجیں، وہ بھی یہ بیانات سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کی باتیں سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔